नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 102 से हम स्टार्ट कर रहे हैं पारा अलिफ लाम मीम सूरत अल बकरा। वत्तबाउ मा तत्लू, और पैरवी की उन्होंने जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्के सुलेमाना, मुल्के सुलेमान में। व मा कफ़रा सुलेमाना, और नहीं कुफर किया था सुलेमान ने, वलाकिन शयातीना, और लेकिन शयातीन कफ़रू कुफर करते थे। यो अल्लिमून अन्नासा, वो सिखाते थे लोगों को अस्सिहर, जादू। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक बात कर रहे हैं एक पैगंबर की। ये पैगंबर जो हैं ये बनी इसराइल के मशहूर पैगंबर थे और बहुत बड़े बादशाह थे। हज़रत दाऊद जिन पर ज़बूर नाजिल हुई थी उनके बेटे भी थे। तो हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान यानी हज़रत दाऊद के बाद बादशाहत इनको मिली और हज़रत सलमान ने बादशाहत शुरू कर दी। अब क्या है कि हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारे मोजज़ात अता किए और उस मोजज़ात में से ये था कि ये जिन्नात को भी कंट्रोल करते थे। अब जहाज़ भी अगर आप देखा जाए तो इन्हीं के उससे, क्योंकि ये हवा इनके हुक्म से नरम चलती थी या तूफ़ानी चलती थी और ये अपनी कश्ती पर बैठ जाते थे और हवा इन्हें जिधर ये कहते थे, ये महीनों की मुसाफत जो होती थी वो सुबह जाया करते थे, शाम को आ जाया करते थे। ये सारे वाक़यात आप आगे चल के इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में कुरान पाक में ही पढ़ेंगी। अल्लाह ताला ने पूरी हिस्ट्री इनकी दी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कुछ लोग सुनी सुनाई बातों की तरफ अमल करते हैं, जिनको पता कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक चीज़ पे अड़ जाते हैं। कई लोगों ने जब कुरान पाक पढ़ने लगते हैं तो उन्होंने ये सवाल किया कि हज़रत सलमान जो थे वो जादू किया करते थे। तो नाउज़ु बिल्ला, एक पैगंबर को किसी जादू की ज़रूरत नहीं, वो तो अल्लाह के हुक्म का ताबे होता है। जैसे जैसे अल्लाह हुक्म देता है वो पैगंबर अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं करता। ये हमारा ईमान कमज़ोर होने की निशानी है कि हम किसी भी पैगंबर के बारे में ऐसा कुछ सोचें। तो हज़रत सलमान भी ऐसा कुछ नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी गवाही दी कि पैरवी करते थे। पैरवी की उन्होंने जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्के सुलेमाना, मुल्के सुलेमान में। व मा काफ़रा सुलेमाना, और नहीं कुफर किया था सुलेमान ने, वलाकिन शयातीना कफ़रू, लेकिन शयातीन कुफर किया करते थे। अब इसमें दो रवायात आती हैं। एक तो कुछ मुफस्सिरों ने ये लिखा है कि इंसान यानी जो इंसान ऐसे थे जो शैतान नुमा इंसान थे उनके बारे में बात की गई है, और कुछ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से जिन्नात को निकाल दिया था, यानी आसमान पर उनका आना जाना बंद हो गया था और जो है वो जिन्नात जितने भी नीचे आए तो उन्होंने वहाँ पे जो बातें सुनी हुई थी, यानी वो जो भी अहकामात सुने हुए थे, ये लोग चूँकि हमें नज़र नहीं आते और सूरत एराफ में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये लोग इंसानों पर किस तरह हमला करते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि इंसानों के साथ बैठ जाते थे इंसानों की सूरत में और उनसे ये कहते थे कि तुम ये पढ़ो, यानी कुफ्रिया कलमे सिखाते थे कि तुम ये पढ़ो तो तुम बहुत हद तुम्हारा काम जो है वो लाजमी हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। अब ये होता था कि वो कुफ्रिया कलमे वो जो शख्स होता था वो पढ़ना शुरू कर देता था, जबकि उसे पता भी नहीं होता था, यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अंधाधुंध वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता उसमें क्या कहा गया। कुछ ऐसे अल्फाज भी सिखा दिए जाते हैं जो शिरकिया होते हैं और हमें नहीं पता होने के बावजूद, यानी हम लोग चूँकि कुरान पाक नहीं पढ़ते, हमें वो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और हम में से अक्सर लोग उन कुफ्रिया कलमों को पढ़ रहे होते हैं जिनमें और लोगों से मदद मांगी गई होती है अल्लाह को छोड़कर। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी गई थी कि वो जिन्नात पर उनका हुक्म चलता था। अब क्या हुआ कि जब हज़रत सलमान ने देखा कि ये
کتابیں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں اور لوگ مطلب جیسے ایک نے وظیفہ کیا اور وہ کام اس کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہی کلمہ تم پڑھو تمہارا بھی کام ہو جائے گا، اس نے کہا تم بھی یہ پڑھو، مطلب یہ آگے سے آگے بات پھیلتی گئی اور پھر اس کے بعد جس طرح سے کتابیں چھپتی گئیں یا جو بھی مطلب وہ تھا طریقہ ان کا وہ تھا وہ اکٹھی ہوتے گئیں۔ اب جو یہ وظائف کی چیزیں اکٹھی ہوتی گئیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں وہ ساری چیزیں رکھ دیں، مطلب وہ ساری کتابیں گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیں اور اوپر اپنا تخت بنوا دیا تاکہ لوگوں تک یہ چیز نہ پہنچے، اور ہر مطلب پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر طرح سے اقدامات کیے۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو شیطان نے ان سے کہا کہ یہ اس لیے ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، یہ اس لیے تمام مطلب جنات پر اور ہر مخلوق پر حکومت کرتا تھا کیونکہ پرندے بھی ان کے تابع تھے، چیونٹیاں بھی ان کے تابع تھیں، حشرات الارض ہوں، آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے جانور ہوں، سب کے سب ان کے تابع تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے اس کی حکومت اتنی بڑی تھی، شیطان نے ان کو سمجھایا کہ اس لیے اتنی بڑی تھی کہ اس کے تخت کے نیچے وہ وظائف کی کتابیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی حکومت اتنی بڑی ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے کھولا تو وہاں سے کتابیں نکلیں اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئیں اور پھر ایک طرح سے شیطانی جو عمل تھے وہ دوبارہ سے ظاہر ہو گئے۔ اب جو حضرت سلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، یعنی سلمان کفر نہیں کرتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزلا، اور جو اتارا علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت نے، وما یعلمانی، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن، سوائے اس کے نہیں کہ ہم، فتنۃ، آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، پس نہ تم کفر کرنا، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو فرق ڈالے بہی، ساتھ اس کے، بین المرئی و زوجہی، درمیان اس مرد کے اور اس کی بیوی کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، یہ زمین پر بھیجے گئے۔ اب ان کے بارے میں بھی دو روایات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ تھی کہ ہاروت اور ماروت مطلب جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے انسان کو بنایا ہے، یہ خون بہائے گا اور مطلب وہ کرے گا، زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے انسان کو اپنا آپ نہیں دکھایا، یعنی انسان نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، لیکن تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے انسان کو دو چیزیں ایسی دی ہیں، غصہ اور شہوت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی مطلب شیطان بنا سکتی ہیں۔ تو اس پر فرشتوں کا چیلنج ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو قاضی بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ اب جب زمین پر بھیجا تو وہ بابل شہر میں قاضی بن کر رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام زہرہ تھا، اور اس نے ان سے کہا کہ میں اپنے میاں سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اب ان کی آزمائش شروع ہو گئی، ان کو وہ دونوں بہت پسند ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے کہا تھا کہ ایسے دو فرشتے جن کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے، وہ چن کر لانا، میں ان کو غصہ اور شہوت دونوں چیزیں دوں گا اور میں انہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب ہاروت اور ماروت نے زہرہ کو دیکھا تو ان کو وہ بہت پسند آئی، یہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ تم ہم سے شادی کر لو۔ تو اس نے کہا، عورت نے 4 شرائط رکھی جس میں ایک شرط پہلی یہ تھی کہ تم میرے مطلب بتوں کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے شوہر کو قتل کر دو، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے شوہر کو مطلب ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے،
پھر اس نے کہا کہ اچھا تم یوں کرو کہ مجھے اسم اعظم بتا دو، کیونکہ یہ اپنے اس میں کیوں ظاہر ہے کہ یہ فرشتے تھے، یہ انسان تو تھے نہیں کہ انسانوں کی چالوں کو سمجھتے. تو اس نے کہا کہ اور اس کو بتا چکے تھے کہ ہم فرشتے ہیں اور اسم اعظم پڑھتے ہیں اور رات کو اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے اسم اعظم بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ اسم اعظم اللہ کا راز ہے، ہم تمہیں نہیں بتا سکتے. اس نے کہا اچھا شراب پی لو. اب یہ معصوم تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ شراب جو ہے وہ دنیا کی شراب جو ہے وہ جنت کی شراب جیسی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ شراب پینے کا جو ایک وہ تھا شرط تھی وہ مان لی. اب شراب پی، تھوڑی ہی دیر میں اس کا میاں آ گیا. اب دونوں کی غصے میں لڑائی ہو گئی. ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی وہ شراب پی ہی نہیں تھی. اب جب ان کی لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو ڈر گئے کہ بھی ہم نے تو ایک انسان کا قتل کر دیا. فوراً ہی سجدے میں جھکے تو دیکھا کہ سامنے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کا بت تھا. اور پھر اس کے بعد وہ اسم اعظم پڑھنے لگے کہ ہم شاید آسمان پر چلے جائیں، لیکن آسمان پر ان کا بلاوا ختم ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف سے سزا ان کی شروع ہو چکی تھی. اب ان کو یہ تو اوپر نہیں گئے، لیکن اس کو زہرہ کو اسم اعظم کا پتہ چل گیا. اب کیا ہوا کہ یہ جب مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ ان سے پوچھو کہ ان کو دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی. تو وہ کہنے لگے کہ آخرت کی سزا تو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دی جائے، کبھی نہ کبھی تو دنیا ختم ہوگی، تو ہمیں دنیا میں سزا دے دی جائے. تو دنیا میں انہیں سزا دے دی گئی اور بابل شہر کے ایک کنویں میں یہ آج تک الٹے لٹکے ہوئے ہیں. یہ ہے ایک روایت. اب دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو وہاں پہ جادو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ جادو وہاں سے ختم نہیں ہو رہا تھا، اور بابل شہر میں ان کو بھیجا تھا کہ یہ جادو ختم کریں. اور اس کی وجہ سے یعنی جو چیز ختم کرنی ہوتی ہے اس کا علم ہونا چاہیے، تو ان کو وہ علم دے کر بھیجا گیا تھا. اب جب یہ مطلب بابل شہر میں گئے تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں وہ جادو سکھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا علم دیا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خود آزمائش میں ہیں، تم اس آزمائش میں مت آنا، ہم خود آزمائش میں ہیں اور تم یہ چیزیں مت سیکھو. تو وہ کہنے لگے مطلب وہ ان کو باتوں ہی باتوں میں کہتے تھے کہ اچھا تھوڑا سا بتائیں فلاں اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، فلاں چیز سیکھنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے. اور یہ اپنی معصومیت میں ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے جس کو وہ اپنے پلے باندھ لیتے تھے اور وہاں سے چلے جاتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ تر عمل جو وہ سیکھنے آتے تھے وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی تھی. اب کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ اور سب سے پہلا قائم ہونے والا رشتہ ہے. تو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ جتنا پسند کرتا ہے شیطان اتنا ہی ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اگر ایک رشتہ میاں بیوی کا ٹوٹتا ہے تو پورے خاندان جو ہیں وہ بکھر جاتا ہے، یعنی آنے والی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. اسی لیے بار بار قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کر رکھو، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑ کے رکھو. لیکن آج جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ اس سب کے خلاف نبرد آزمائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ باقی رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہو گئی تو ہمارے باقی جتنے بھی کام ہیں ان کو پس پش ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا اور اس کے بعد آنے والی اولاد کے لیے ہم بہتر سے بہتر کر سکیں. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور نہیں وہ نقصان کر سکتے بہی اس جادو سے، من احدن کسی ایک کا، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو نقصان دے ان کو، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق جان چکے ہیں، لمن اشتراہ جس نے اس کو اختیار کیا، یعنی جس نے اختیار کیا اس کو، ما لہ فی الاخراتی نہیں ہے اس کے لیے، فی الاخراتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جس نے جادو کو اختیار کیا اس کا آخرت کا تمام کوٹا ختم، یعنی اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، تمام کام ختم ہو گئے، یعنی اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. سوچئے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں جادو ٹونے کے لیے. جو عورتیں گھر سے نکلتی ہیں، جو مرد گھر سے نکلتے ہیں، جنہوں نے ان پیروں فقیروں کا کاروبار چلایا ہوا ہے وہ پیر نہیں ہیں، مطلب سوری ٹو سے کہ وہ پیر نہیں ہیں، خدا را وہ ڈھونگی ہیں،
بہت ہی غلط لوگ ہیں، ان عورتیں جاتی ہیں اور اپنی عزتیں تک پامال کر کے آ جاتی ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں رہتا کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تم قرآن کھولو تو صحیح، تم اپنے گھر میں قرآن کو پڑھو تو صحیح، تم اس قرآن کو سمجھو تو صحیح، تو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا ہے، کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں تو اور کسی رتبے کی حسرت ہی نہ رہے اگر تم قرآن کو پراپر طریقے سے پڑھ لو، تو اندازہ ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ولا بیسا معاشرہ، اور البتہ بری ہے وہ چیز، بہی جس کے بدلے انفسہم اس نے بیچا اپنے آپ کو، ولا بیسا اور البتہ بری ہے معاشرہ جو بیچا اس نے، بہی جس کے بدلے انفسہم اپنے آپ کو، لو کانو یعلمون کاش وہ ہوتے سمجھتے، ولو انہم اور اگر یہ کہ وہ آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ پاتے بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن بہتر، لو کانو یعلمون کاش وہ ہوتے جانتے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ آپ کا جادو ٹونا کرنا اللہ کے اذن سے، اگر کسی کو تکلیف پہنچنی ہے تو پہنچ کر رہے گی، اور اگر آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچنی تو نہیں پہنچے گی۔ آپ کو خاص طور پر اپنے آپ کو بالکل اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کو کسی کے خلاف کچھ برا نہیں سوچنا۔ کوئی حسد آتا ہے، کوئی برا سوچ بھی آتی ہے تو اس کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں کہ جو اس کی قسمت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جو آپ کی قسمت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لیکن جب آپ دوسروں کے لیے نیت کو صاف رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کو سکون کی دولت ملتی ہے، اطمینان کی دولت ملتی ہے۔ لوگ آپ کے حسد میں پاگل ہو رہے ہیں لیکن آپ بڑے پرسکون ہوں گے، بہت خوشحال بھی ہوں گے، یعنی اگر تھوڑا بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوگا۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر سب اس طرح پڑھیں کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں صاف صاف پتہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے کتنی بڑی بات کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھا رہا۔ جب ایک بچہ آپ کی بات نہیں سنتا، آپ چاہے باپ ہیں چاہے ماں ہیں، جب ایک بچہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، میں اسے سیدھے راستے پہ بلا رہا ہوں، یہ پھر بھی جا رہا ہے، اور یہ اس چیز سے مطلب آگے جا کر یہ پچھتائے گا، اس کو نقصان ہوگا، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کا رب، آپ تو ایک درجہ پیار کرتی ہیں اپنے بچے سے، اور آپ کا رب آپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را آج بھی وقت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہوئی ہیں، سمجھ دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، شعور دیا ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں اور قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جب آپ اپنی نیت بنا لیں گے تو اس جہاد میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم نے 103 آیات تک پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔